बुलेटिन में खुशामदीद। फैसले की घड़ी आ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर कुछ देर बाद फैसला सुनाने वाली है। समाअत मुकम्मल होने के बाद आज ही फैसला महफूज किया गया था। आपको बताएं कि अहम तरीन समाअत और अब इसके फैसले की घड़ी आ पहुंची है। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाने वाली है। आपको याद दिला दें कि सदर ने आर्टिकल 63A की तशरीह का रेफरेंस 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा था, जिस पर समाअत हुई और अब समाअत मुकम्मल हो गई है और इसका फैसला अब से कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। समाअत मुकम्मल हुई थी और फैसला महफूज किया गया था और ये महफूज फैसला अब से कुछ ही देर में सुनाया जाना है। तो अब देखना यह है कि क्या फैसला आता है। बहुत ही अहम ये रेफरेंस था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदर ने ये रेफरेंस भेजा था और राय मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिस पर अब समाअत पहले मुकम्मल हुई और अब से कुछ ही देर में इसके ऊपर फैसला सुनाया जाएगा। जी हाँ, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। सदर ने आर्टिकल 63A की तशरीह का रेफरेंस 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था और अब इस रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है। 5:30 बजे का वक्त दिया गया था फैसले का, लेकिन अभी तक ये फैसला सामने नहीं आया है। समाअत मुकम्मल हो चुकी है, फैसला महफूज हो चुका है। कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। और आज की समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ जब ये समाअत मुकम्मल हुई, आपको तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसले का वक्त आ गया। समाअत के आखिरी रोज नए अटार्नी जनरल के दलाइल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने उश्तर औसाफ पर सवालात की बौछार कर दी। अटार्नी जनरल ने रेफरेंस को माजी और हाल के तनाजुर में देखने की बात की तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं रेफरेंस नाकाबिले समाअत है और इसे जवाब के बगैर वापस कर दिया जाए? अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत से कोई हिदायत नहीं मिली, अदालत की कानूनी नुकात पर मुआवनत करूँगा। अटार्नी जनरल ने दलाइल में कहा, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एतमाद के वोट के वक्त अरकान को जमीर के मुताबिक वोट देने का कहा था, अदम एतमाद के वक्त कलाबाजी खा ली। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, क्या वजीर आजम के लिए अपनी हिदायत में तब्दीली की मुमानियत है? इस पर अटार्नी जनरल ने कहा, वजीर आजम ने आइन के तहत हलफ लिया होता है, अपनी बात से फिर नहीं सकता। आर्टिकल 63A बिल्कुल वाजे है, आइनी तरमीम के बगैर पेनल्टी में इजाफा नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आर्टिकल 63A वोटिंग से मुतल्लिक अरकान को पाबंद बनाता है। अटार्नी जनरल बोले, इस सूरत में आर्टिकल 95 गैर मुअस्सर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी को वजीर आजम पर एतराज है तो पार्लियामेंट छोड़ दे। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया, अगर सदर भी वजीर आजम की जमात का हो तो वो एतमाद का वोट लेने का नहीं कहेगा। अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन सर तस्लीम खम करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के वकील मखदूम अली खान ने तहरीरी दलाल जमा कराने के लिए मोहलत तलब की थी, मगर अदालत ने कोई जवाब नहीं दिया और फैसला महफूज कर लिया। तो ये बड़ी अहम समाअत थी सदारती रेफरेंस के ऊपर, जो 21 मार्च, जिस तरह सिद्रा आपने भी बताया कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेजा गया था ये रेफरेंस, सदारती रेफरेंस, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरीह करना थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया था कि 63A की तशरीह की जाए और इसके ऊपर समाअत चलती रही और अब ये समाअत मुकम्मल हुई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था और आज समाअत का आखिरी रोज़ था। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए थे और उन्होंने रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर सवालात उठाए थे, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से कहा था कि तकनीकी निकात पर जोर न डालें, सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मामला काफ़ी आगे निकल चुका है। तो ये बात काफ़ी आगे चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे और नए अटॉर्नी जनरल के सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर सवालात उठाए गए थे और जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि तकनीकी निकात पर जोर न डालें, ये मामला काफ़ी आगे निकल चुका है। जबकि 5 रुकनी जो बेंच था उसने अश्तर औसाफ जो अटॉर्नी जनरल हैं उनसे सवालात की बौछार भी की, उनसे कई सवालात भी किए, जिसके ऊपर अश्तर औसाफ जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जवाबात भी दिए थे। तो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर फैसले का वक्त आ गया है। अब से कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि क्या फ़ैसला आता है इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है सिद्रा कि ये यकीनन पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी समत
यकीनन मुतय्यन कर सकता है ये फैसला, चूँकि जज साहिबान अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। जजेस पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। इस फैसले के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू भी होती रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अदालती ऑब्जर्वेशन से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन सर तस्लीम खम करता हूँ। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि तकनीकी नहीं, यह मामला आईनी है और अदालती ऑब्जर्वेशन से मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सर तस्लीम खम करता हूँ। और फवाद, एक अहम बात इस आर्टिकल के हवाले से यह है कि आर्टिकल 63A के तहत इनहराफ पर अपीलें अदालत उज़्मा में आई थी और सदर मुमलिकत ने इस पर यह रेफरेंस दिया था, अपनी राय दी थी, और जिसके बाद अब ये फैसला मुकम्मल हुआ, महफूज किया गया। लेकिन अटॉर्नी जनरल का इसमें यह भी कहना था कि आर्टिकल 63A के इनहराफ से रुकन खुद बहुत डी सीट नहीं हो जाता। इनहराफ करने से रुकन से शो कॉज नोटिस के जरिए वजाहत मांगी जाती है, जो कि पार्टी सरबराह, पार्टी चेयरमैन तलब करता है। तो ये एक अहम मामला है पार्टी इनहराफ करने वाले अरकान के हवाले से, और अब इसके ऊपर जो फैसला है वो महफूज हो चुका है। कुछ ही देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। जी हाँ, और राय ये कहा जा रहा है कि राय दी जा रही है जज साहिबान की जानिब से, और राय 3-2 की अक्सरियत से दी गई है। जस्टिस मज़हर आलम और जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफ किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस पर राय देने के लिए जज साहिबान पहुंचे थे और राय देना शुरू कर दी गई है। राय 3-2 की अक्सरियत से आई है। जस्टिस मज़हर आलम और जमाल मंदोखेल ने इससे इख्तलाफ किया है। कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदगान से भी रब्ता करें। आर्टिकल 63A सियासी जमातों के हुकूक़ की भी बात करता है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, तो फैसला आना शुरू हो गया है। जस्टिस मज़हर आलम और जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफ किया है। आर्टिकल 63A से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। अदालत की जानिब से ये कहा गया। आर्टिकल 63A सियासी जमातों के हुकूक़ की भी बात करता है। अदालत की जानिब से ये चीज़ सामने आ रही है, अदालती राय सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सियासी जमातें के हुकूक़ की बात करता है। ये आर्टिकल सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। अदालत ने ये राय दी है अपनी, और मज़ीद भी रिमार्क सामने आ रहे हैं। अहम समात हुई है आर्टिकल 63A को लेकर, और अदालत ने ये राय दी है कि आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। आर्टिकल 63A सियासी जमातों को हुकूक की बात करता है, ये वाज़े किया है अदालत ने, और ये भी कहा है कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। अदालती राय आना शुरू हो गई है इस मामले के ऊपर, और इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी सामने आ रही हैं। जैसे जैसे अपडेट सामने आ रही हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। अदालत ने यह राय दी है कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं और आर्टिकल 63A अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। आर्टिकल 63A सियासी जमातों के हुकूक की बात करता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है, और इनहिराफ जो जमातें हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। अदालत की जानिब से ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है। इनहिराफ जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। अदालत की जानिब से ये भी बताया गया है। तो इस वक्त फ़ैसला आ रहा है। राय 3-2 की अक्सरियत से दी गई है। जस्टिस मज़हर आलम और जमाल मंदोखेल ने इससे इख्तलाफ किया है। आर्टिकल 63A को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया, तो अदालत से राय मांगी थी सदर पाकिस्तान ने, तो अब इस पर राय अदालत दे रही है। 63A आर्टिकल सियासी जमातों के हुकूक़ की भी बात करता है। अदालत की जानिब से ये कहा गया सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया इनहिराफ जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। अदालत ने यह वाज़े तौर पर कह दिया है। आर्टिकल 63A इसकी तशरीह की जा रही है अदालत की जानिब से। अदालत ने यह राय दी है कि इनहराफ जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। आर्टिकल 63A सियासी जमातों के हुकूक की बात करता है। आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। जस्टिस मज़हर आलम और जमाल मंदोखेल ने इससे इख्तलाफ किया है। राय 3-2 की अक्सरियत से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सदारती रेफरेंस पर राय देने के लिए पहुंच चुके हैं। राय का आगाज हो चुका है। राय 3-2 की अक्सरियत से दी गई है। जस्टिस मज़हर आलम और जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफ किया है। अदालत ने मजीद ये भी वाज़े किया कि आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। आर्टिकल 63A सियासी जमातों के हुकूक की बात करता है। अदालत ये भी कह रही है कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं। इनहराफ जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल कर सकता है। अदालत ने ये राय दी है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता है। बड़ी खबर, बड़ी अहम राय अदालत की जानिब से दी गई है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। जब हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद से ये मामला सारा शुरू हुआ था,
जिस पर राय मांगी गई थी सदर की जानिब से कि जो मुनहरिफ अरकान हैं क्या उनका वोट शुमार किया जा सकता है या नहीं शुमार किया जा सकता, तो अब अदालत ने ये अपनी राय दे दी है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। अदालत की जानिब से कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों वो अपनी पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट कास्ट नहीं कर सकते। मुनहरिफ रुकन वोट कास्ट नहीं कर सकते। मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुताल्लिक़ कानून साजी करने का इख्तियार कानून साजी करना ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो मुनहरिफ अरकान को नाअहल करे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये पार्लियामेंट ही कर सकती है, उनके खिलाफ कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, ये अदालत की जानिब से कहा गया। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने इस पर यह राय दी है कि मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, शुमार नहीं होगा, और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी राय दी कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी करना अब पार्लियामान का इख्तियार है। वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से कानून साजी की जाए। अदालत की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद ये राय सामने आई है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं हो सकता। मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है और अब वक्त आ गया है कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से कानून साजी की जाए। मुस्तकबिल में इनहराफ करने रोकने का सवाल अदालत ने सदर को वापस भिजवा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा फैसला दिया है, इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, मामला शुरू हुआ था तहरीक अदम एतमाद आने के बाद, सदर ने राय मांगी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राय दे दी है कि मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा। बिल्कुल फवाद, बहुत बड़ा फैसला है ये कि जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट काउंट नहीं हो सकता। अलबत्ता जहाँ वो तायाद नाअहली से तो बच गए मुनहरिफ अरकान, लेकिन अदालत ने ये बड़ा फैसला दिया है कि उनका वोट शुमार नहीं होगा। अदालत ने जो एक चौथा सवाल था कि मुनहरिफ मौजूदा जो आइन है, कानून है, उसके तनाजुर में रहते हुए कि किस अंदाज में इनहराफ को रोका जा सकता है, क्या मैकेनिज्म इख्तियार किया जाए, अदालत ने ये सवाल सदर मुमलिकत को जवाब के बगैर वापस दे दिया और कहा है कि अमूमी नौयत का ये सवाल है, इसलिए कि इसका जवाब देना अदालत के उसमें तराई में नहीं आता। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जो इनहराफ है उसको रोकने के लिए और तायाब नाअहली के लिए अब पार्लियामान का इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। इस हवाले से अदालत ने यह कहा है कि पार्लियामान जब चाहे इस हवाले से कानून साजी कर सकती है, लेकिन ये मुनासिब वक्त आ चुका है कि इनहराफ रोकने के लिए, पार्टियों से इनहराफ रोकने के लिए अब हाई टाइम है कि कानून साजी की जाए। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा कि आर्टिकल 63A को अकेले करके बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, इसको आइन के बाकी आर्टिकल के साथ मिलाकर ही पढ़ना होगा। और साथ ही साथ 17(2) का हवाला दिया गया अपने राय में अदालत ने, और ये करार दिया है कि आर्टिकल 63 सियासी जमातों का जो बुनियादी हकूक है उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करता है और सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत की बुनियाद है। इसलिए इनहराफ के हवाले से अदालत ने यह भी कहा है कि इन पार्टियों से इनहराफ करना पार्लिमानी जो जमहूरियत है न सिर्फ उसको गैर मुस्तहकम करता है, बल्कि सियासी जमात के जो बुनियादी हकूक हैं मुतवर पार्टी वो भी इससे बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इसलिए अदालत ने कहा है कि इस कैंसर का जो इलाज है वो जरूरी हो चुका है। ये जुल्करनैन इकबाल, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब और नईम हनीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब, बड़ा अहम ये मामला है और अगर इस पर बहुत सारे अब सवालात उठ रहे हैं। अब जैसे ये राय सामने आई अदालत के, अब अदालत ने ये कहा है कि मुनहरिफ रुकन का वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। अब इसके बाद सवाल ये बनता है कि पंजाब हुकूमत तो खतरे में आ गई, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अपने इत्तेहादियों के साथ वोट मिलाकर वज़ीर आला बने थे, PTI के मुनहरिफ अरकान के वोट मिलाकर वो वज़ीर आला बने थे। तो अब आगे क्या होगा? जी देखिए, ये तो बहुत वाज़े कर दिया है अदालत ने कि ऐसे अरकान जो कि पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट देते हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा। अभी इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन ये बुनियादी तौर पे, अगरचे वो 4 सवाल उसमें रखे गए थे, लेकिन बुनियादी तौर पे 2 ही चीज़ें थीं, और उनमें से एक ये चीज़ थी कि उनकी इस्तदा ये थी कि क्या वो वोट जो है जो वो पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ देते हैं उसको काउंट होना चाहिए। उसका जवाब जो है वो अदालत ने ये दिया है कि उनका वोट काउंट नहीं हो सकता। ये इससे पहले पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ मौजूद थी, जबकि आर्टिकल 96 हुआ करता था और जिसे ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में 85 में निकाल दिया गया था। तो उसमें आर्टिकल 96 जो है, जो कि तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक था, उसमें ये बात लिखी गई थी कि अगर कोई तहरीक अदम एतमाद का मामला आता है तो कम तादाद में अरकान अगर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हैं और मेजॉरिटी जो है वो तहरीक अदम एतमाद की हिमायत नहीं करती, तो वो कम नंबर में जो लोग हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा।
آلموسٹ اسی کو ایک طرح سے آج سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بحال کر دیا، اگرچہ وہ اس وقت آئین کا حصہ نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنی یہ رائے دے کے اس میں یہ کلیئر کر دیا ہے، جو تشریح کی ہے انہوں نے آرٹیکل 63A کی، اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسا شخص جس کا وہ اقدام بعد میں اس کی نااہلی پہ یا اس کی ڈی سیٹ ہونے پہ منتج ہوتا ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دے۔ دوسرا جو ایک نقطہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے اوپینین نہیں دی اور یہ کہا ہے کہ اس کے لیے عدالت نے یہ کہا کہ عدالت انٹروین نہیں کرے گی، ہمارا اختیار نہیں ہے، بلکہ پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں قانون سازی کی جائے، اور وہ تھا تاحیات نااہلی والا معاملہ۔ اب تاحیات نااہلی کا سلسلہ جو ہے وہ اسی وقت آگے بڑھے گا جب آئین کا آرٹیکل 63A جو ہے اس میں پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر کے وہاں پہ تاحیات نااہلی کی سزا رکھ دے، پھر تو ہوگا۔ اب اس وقت وقتی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا جو اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو وہ صرف اتنی ہوگی کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، بلکہ جو موجودہ پروسیجر ہے جس کا کہ ریفرنس کے اندر بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہیں تو دوبارہ الیکشن لڑ کے وہی جو ان کی سیٹ ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ دوبارہ الیکشن لڑ کے بھی آ خالد سکتے عظیم ہیں۔ صاحب بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، بڑا پنجاب اہم پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، یہاں پر بڑی خبر آ رہی ہے، آپ ساتھ ہی رہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس منسوخ کر دی ہے، پنجاب میں آئینی بحران، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئینی ٹیم کو طلب کر لیا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس منسوخ کر دی ہے۔ سما کے نمائندہ خصوصی عاصم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصم نصیر، بتائیے گا کہ مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے حمزہ شہباز نے قانونی ٹیم کو؟ جی بالکل، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے اور یہ ایوان وزیر اعلیٰ کا اس کو درجہ بھی حاصل ہے۔ آج 5 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اہم پریس کانفرنس کرنی تھی اور جو آئینی صورتحال تھی اس کے اوپر سیر حاصل انہوں نے گفتگو کرنی تھی، لیکن اس وقت جو ہمارے ذرائع نے بھی کنفرم کیا اور اس میں باقاعدہ طور پر حمزہ شہباز نے اپنی جو پریس کانفرنس ہے اسے منسوخ کیا ہے، اور سب جو بڑی اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے اپنی آئینی اور جو قانونی اپنی ٹیم ہے انہیں اپنے گھر پہ 96H پہ طلب کیا ہے فوری طور پر، خاص طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کے بعد کی صورتحال، کیونکہ کل جو ہے پنجاب اسمبلی میں اراکین پنجاب اسمبلی جو کہ مختلف گروپوں سے تھے، پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا، ان کے حوالے سے ان منحرف اراکین کے حوالے سے کل فیصلہ 12:30 بجے متوقع ہے، اور ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 63A کی تشریح کے حوالے سے خاص طور پہ جو فیصلہ آیا اور اس میں کہا گیا کہ منحرف اراکین کا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ بھی ہوگا، تو اس کے بعد پنجاب میں کیا نمبر گیم ہے، کیا انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اور ان کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی، اس کے اوپر جو ہے فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے اپنا گھر میں ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ اس میں پارٹی کے سینئر قیادت بھی موجود ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ان کی لیگل جو ایڈوائزر ہیں، لیگل ٹیم ہے، انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور اس میں تمام آنے والے دنوں کے حوالے سے پنجاب کے اندر جن کی وزارت اعلیٰ ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے، اور کیا وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جاتے ہیں یا ان کے پاس نمبر گیم مکمل ہے، کیونکہ اب 186 کا جو نمبر ہے وہ پورا کرنا ہوگا، اور اگر منحرف اراکین کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوتے، کیونکہ اس کے بعد اگر پنجاب سے بھی یہ فیصلہ آتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب لیگل پوزیشن کیا ہوگی اس سلسلے میں حمزہ شہباز اب مشاورت کر رہے ہیں اپنی لیگل ٹیم سے۔ بہت بہت شکریہ عاصم نصیر، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے نعیم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، نعیم حنیف صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ نعیم، آپ سے بھی یہی سوال کہ اب پنجاب کی صورتحال کیا ہوگی، کیونکہ حمزہ شہباز تو منحرف ارکان کے ووٹ لے کر ہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے، تو اب جو عدالت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے بعد اپنی رائے دی ہے، اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں خاص طور پہ خاصی تشویش پائی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور آج معزز عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے بعد ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس منسوخ کی ہے اور اب مشاورت کی جائے گی۔ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پنجاب کے اراکین اسمبلی جو ہے منحرف اراکین کے حوالے سے، اور کل دن 12 بجے اطلاع ہے، کل صبح جو ہے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، جس میں زیادہ
امکانات آج کے فیصلے کے بعد یہی دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید انہیں بھی ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے، جس کی تیاری آلریڈی مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں کچھ اس طرح سے کر رہی تھیں کہ اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ڈی سیٹ کرتا ہے یا ان کی نااہلی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا حکومت کی جانب سے، اور اس کے بعد یہ بھی میرے پاس ایک اطلاع ہے کہ تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کا اگر عرصہ ان کو مل جاتا ہے اس پروسیس میں، تو پھر ضمنی انتخابات کروائے جائیں گے ان 25 نشستوں پر اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی نااہلی جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جو خالد صاحب بات کر رہے تھے وہ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ اگر صرف ڈی سیٹ کیا جاتا ہے تو بہت سے اراکین پنجاب اسمبلی دوبارہ سے انتخاب لڑیں گے جو ہے وہ انہی حلقوں سے، اور اگر انہیں نااہل کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے دیگر لوگ جو ہے وہ انتخاب لڑیں گے اور یہ ساتھ نمبر ہی جو ہے وہ رہیے گا۔ پورے کیے نون جائیں لیگ کے گے۔ اور رہنما عطا تارڑ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ شریف صاحب سے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے یا لیٹ 80s شوکت خانم کے لیے زمین مانگی جو کہ ان کو دی گئی، پھر ایک درخواست موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رہائشی پلاٹ کوئی نہیں ہے، اور ڈی جی ایل ڈی اے کو درخواست دی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس رہائشی پلاٹ نہیں ہے، تو اس لیے مجھے تو عطا تارڑ گفتگو کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 63A سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے۔ منحرف ارکان تا حیات نااہلی سے بچ گئے ہیں، البتہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ توفیق بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ توفیق بٹ صاحب، کم از کم منحرف ارکان کے سر سے نااہلی کی تلوار تو ہٹ گئی ہے۔ قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ قانون سازی کی جائے ان سے متعلق، لیکن فوری طور پر تو قانون سازی نہیں ہوگی، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نااہلی کی تلوار تو نہیں لٹک رہی کم از کم اب۔ توفیق بٹ صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ چلیں جی، توفیق بٹ صاحب کی طرف جائیں گے، ان کا تجزیہ بھی لیں گے، لیکن ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین اقبال، ذرا تفصیل سے بتائیے گا فیصلے سے متعلق کیا فیصلہ آیا ہے؟ فواد، 3-2 کی اکثریت سے عدالت نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، ان دونوں نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ رائے عدالت کی یہ ہے کہ آرٹیکل 63A جو جمہوری جو پارلیمانی نظام ہے اس کی بنیاد ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کسی بھی صورت غیر مستحکم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سیاسی جماعتیں غیر مستحکم ہوں گی تو عدالت کا اپنی رائے میں یہ کہنا ہے کہ جو پارلیمانی نظام میں جمہوریت ہے وہ غیر مستحکم ہو جائے گا، اس لیے آرٹیکل 63A کو باقی آئین کے دیگر شقوں سے ہٹ کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ دوسرے سوال کے جواب میں عدالت نے کہا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں وہ اپنی پارٹی پالیسی، چاہے وہ پالیسی ووٹ دینے کی ہو، ووٹ نہ دینے کی ہو، ووٹ دینے سے ابسٹین کرنے کی ہو یا غیر حاضری کی ہو، جو بھی پارلیمانی پارٹی پالیسی دے گی اس سے ہٹ کے کوئی رکن ووٹ دیتا ہے، یعنی کہ انحراف کرتا ہے اپنی پارٹی ڈائریکشن سے، تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ یہ اہم ترین رائے کا حصہ ہے۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا صدر کی جانب سے، اس میں تیسرا سوال تھا کیا منحرف ارکان کی نااہلی تعیات ہوگی، ان کے اوپر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہوگا، کیونکہ وہ بھی صدر مملکت کے سوال کے بقول صادق اور امین نہیں رہیں گے۔ اس سوال کا جواب عدالت نے معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا ہے، اور منحرف ارکین فی الحال جو ہے وہ تعیات نااہلی سے بچ گئے ہیں۔ تم عدالت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے پارلیمنٹ کے لیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے اور انحراف کو روکنے کے حوالے سے قانون سازی کرے، اور عدالت نے معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا ہے۔ چوتھا سوال صدر مملکت کی جانب سے ریفرنس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ آئین کا اور قانون کا جو موجودہ میکینزم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مستقبل میں انحراف سے پارٹی سے جو انحراف ہے اس کو کس انداز میں روکا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ یہ انتہائی عمومی نوعیت کا سوال ہے، اس لیے قانونی اس میں پہلو اس سے حد تک ایگری اس میں نہیں شامل کہ عدالت اس کا جواب دے۔ تو چوتھا سوال صدر مملکت کو عدالت نے واپس بھجوا دیا ہے، کہا کہ یہ عمومی نوعیت کے اس پر عدالت کوئی رائے نہیں دے گی۔ دوسری جانب جو اختلاف کرنے والے ججز ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63A پارٹی سے انحراف سے نہیں روکتا، اگر کسی کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے ڈیفیکشن کی ہی نہیں ہے۔ یہ ان دو کا اقلیتی رائے تھی، تاہم اکثریتی رائے سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ سامنے آئی کہ منحرف ارکان جو پارٹی لائن سے ہٹ کر ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ کسی بھی صورت کاؤنٹ ان کا نہیں ہوگا۔ منحرف ارکان کے لیے سیاسی کیریئر کے لیے ایک اچھی چیز ان کے لیے یہ سامنے آئی ہے کہ وہ تعیات نااہلی سے بچ گئے ہیں، کیونکہ عدالت نے
تایار نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا ہے. جی فواد. اچھا ذوالقرنین، بڑا اہم سوال ہے کہ جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ منحرف ارکان تاحیات نااہلی سے تو بچ گئے ہیں، لیکن کیا یہ ارکان ڈی سیٹ ہوں گے یا ڈی سیٹ ہو گئے ہیں؟ دیکھیے ڈی سیٹ تو ہوں گے، وہ جو پروسیس ہے پورا جو الیکشن کمیشن میں ریفرنسز پینڈنگ ہے ادھر سے الیکشن کمیشن جو اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ کرے گا اس سے ڈی سیٹ تو یہ ہوں گے. اس کے بعد آگے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیے ڈی سیٹ تو ہوں گے لیکن جو ان کا ووٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، جس کے لیے جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو اس حوالے سے جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یا جب بھی فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جب یہ معاملہ آئے کہ ووٹ لینا پڑ جائے، ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ جائے پنجاب میں اسلام یا وفاق میں یا کسی بھی اور صوبے میں، اس میں اگر کوئی پارٹی سے انحراف کرے گا تو اس کا ووٹ اس طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ وہ ووٹ دینے سے ٹھیک ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس کو اپنے پینل کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ذوالقرنین بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سے اپڈیٹ کر رہے تھے. توفیق بٹ صاحب، کم از کم منحرف ارکان کے سر سے نااہلی کی تلوار تو فی الحال ہٹ گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ قانون سازی کی جائے، لیکن فوری طور پر تو منحرف ارکان کے حوالے سے قانون سازی نہیں کی جا سکتی. جی بالکل جی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو یہ سپریم کورٹ میں بار بار لے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ادھر ہزاروں کی تعداد میں کیس پینڈنگ ہے. یہ چیزیں تو آئین میں پہلے ہی بڑی کلیئر ہیں. اگر یہ آئین کے مطابق چلے تو انہیں سپریم کورٹ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ جو کہا گیا کہ جی قانون سازی اس پہ کی جانی چاہیے، واقعی قانون سازی ہونی چاہیے. خاص طور پہ اس بات پہ کہ اگر کوئی پارٹی کا رہنما جو ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا پارٹی سربراہ ہو، اور وہ آئین توڑے، تو کیا اس پہ بھی جو ہے وہ جو سارے ارکان اسمبلی ہیں اس جماعت کے، اس کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ کیا اس کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قانون سازی اس پہ جو ہے وہ کی جائے اور دوبارہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں واقعی ترامیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی آپ کی حکومت کا سربراہ یا آپ کی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ آئین توڑتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی تمام ارکان اسمبلی جو ہیں، ارکان پارلیمنٹ جو ہے، اس کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے یا اسے اختلاف کرنا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. اچھا توفیق بٹ صاحب، اب چونکہ اسی معاملے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، خالد عظیم صاحب اب اس رائے کے بعد، عدالتی رائے کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ای سی پی ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن ہے وہ عدالت کی آبزرویشن کو مد نظر رکھے گا، یہ بائنڈنگ ہے، وہ اس کا پابند ہے، یا پھر وہ اس سے الگ لائن بھی لے سکتا ہے، اس سے مختلف رائے بھی دے سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. جو انہوں نے آج فیصلہ دیا ہے وہ ہے ووٹ کاؤنٹ کے حوالے سے. اب ان کا منحرف ہونا یا نہ ہونا کہ کیا وہ 63A کے تحت ان کی سیٹ خالی ہو چکی ہے یا نہیں، اس کو تو صرف اس کا جائزہ، ابتدائی جائزہ جو ہے وہ صرف الیکشن کمیشن نے لینا ہے. اور اس میں جو پیرامیٹرز ہم دن میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ عائشہ گلالئی کیس میں اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ایک طرح سے طے ہو گئے تھے، جس کو بعد میں سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں انہوں نے یہ اس بات کو جو ہے وہ پورا ایمفیسائز اس پہ کیا تھا کہ پراپر نوٹس ہونا چاہیے، پراپر ڈائریکشنز ہونی چاہیے، اور ان ڈائریکشنز کو اگر وہ فالو نہیں کرتا، ڈیویٹ کرتا ہے، تو ڈیویشن کے بعد اس کو نوٹس ہونا چاہیے. اس نوٹس کا جواب آنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ سپریم کورٹ، آپ اسپیکر کو ریفر کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ نااہل ہو گیا. یہ پروسیجر پورے کا پورا دیکھنا ہے انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور اس کی روشنی میں یہ چیز جو ہوگی. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو اقلیتی فیصلہ ہے، یعنی 2 جو جج صاحبان ہیں، جسٹس مندو خیل اور جسٹس مظہر عالم، ان دونوں کی جانب سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ تو بالکل ایک سیدھی بات ہے کہ ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ ڈیفیکشن کرے گا ہی نہیں. اچھا اگر وہ ڈیفیکشن نہیں کرے گا تو پھر 63 ہے اس کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آرٹیکل 96 جس کو کہ نکال دیا گیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے جو LFO جاری کیا تھا اس میں اس کو نکال دیا گیا تھا، اس کا سب آرٹیکل 5 جو ہے اس میں اس وقت یہ بات رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص تحریک عدم اعتماد میں اپنے لیڈر آف دی ہاؤس کے خلاف ووٹ دیتا ہے
اور پارٹی کی میجارٹی جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے حق میں ووٹ دے رہی ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر رہی ہے، تو وہ جو اقلیت کا ووٹ ہے وہ ڈس ریگارڈڈ ہو جائے گا، یعنی اس کو نہیں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب وہ پورے کی پوری یہ سب آرٹیکل جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ قانون سازی ہوئی ہے تو آئین کے آرٹیکل 63A میں کسی نے اس بات کے اوپر زور نہیں دیا کہ اس کو بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ پھر ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ وکلا محاذ کیس کے نام سے جو پیٹیشن فائل ہوئی تھی، اس میں جسٹس اجمل میاں کی سربراہی میں ایک جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے ایک فیصلہ دیا، اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں رکھی گئی، لیکن آج حیران کن طور پہ 3 فاضل ارکان جو ہیں جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں انہوں نے یہ اوپینین دے دی ہے، اور اس اوپینین میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا ووٹ ڈس ریگارڈ ہو جائے گا۔ چلیں خالد صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ انور منصور خان صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بڑا اہم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ اب میں نے مزید رائے تو نہیں دینی ہے، جو سپریم کورٹ نے کہا یہ میری رائے ہمیشہ سے رہی ہے، اور بالکل صحیح فیصلہ ہے اس لحاظ سے کہ ایک دفعہ کوئی شخص اگر ووٹ پارٹی پالیسی کے خلاف کرتا ہے تو وہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ان کی سیٹ بھی چلی جائے گی، تو آپ ایک طرف ان کی سیٹ لے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی وہ جو انہوں نے کیا ہے پالیسی کے خلاف اس کو آپ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں یہ بالکل درست فیصلہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں وقت دے رہے تھے۔ اس وقت فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ اصل وکٹری ان لوگوں کی ہے، اصل یہ جو جیت ہے یہ ان کروڑوں لوگوں کی ہے جنہوں نے اس موقع کے اوپر تحریک انصاف کا اور عمران خان کا ساتھ دیا، اور الحمدللہ یہ حکومت اب پریکٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور عملی صورت میں اگلے 1-2 دنوں میں۔ اچھا فواد صاحب ایک یہ بتا دیجئے گا کہ ایک تو جو تاحیات نہلی والی بات ہے وہ انہوں نے واپس پارلیمنٹ کی جانب بھیجی ہے، اس کے اوپر تاحیات نہلی پر فیصلہ نہیں دیا، اس کو پارلیمنٹ کیسے دیکھے گی؟ اور دوسرا جو الیکشن کمیشن نے کل پنجاب کی نہلی کے حوالے سے ارکان کا فیصلہ دینا تھا، اس کی کاز لسٹ بھی چینج کر دی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کو کل کی جو کاز لسٹ ہے اس میں یہ فیصلہ موجود نہیں ہے، تاہم الیکشن کمیشن دے سکتا ہے، نئی کاز لسٹ دوبارہ جاری ہو سکتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہ اب ریلیونٹ ہو گیا ہے، فور اگر آپ نے ان لوگوں کی، اب تو صرف ایک ہی سوال ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تاحیات نااہل ہے یا ابھی نااہل، ابھی تو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ ابھی یہ نااہل ہے۔ 2 باتیں تو یہ کنفرم ہو گئی، نمبر 1 یہ لوگ اس پارلیمنٹ میں نہیں رہ سکتے، نمبر 1، نمبر 2 یہ ہو گیا ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ 2 تو واضح ہو گئی۔ اب تیسری بات کہ پارلیمنٹ ان کو تاحیات نااہل کرے یا 10 سال کرے یا 5 سال کرے، وہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے، لیکن جو پریکٹیکل اس کا عملی طور کے اوپر جو سیاست پر اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بڑا مطالبہ آپ کا منظور، آپ کے مطابق منظور ہو گیا ہے، کیا حقیقی آزادی مارچ کی ابھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ اب دیکھیں ابھی جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہوئی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے، تو یہی فیصلہ اگر پہلے آ جاتا تحریک عدم اعتماد سے پہلے تو شاید بہتر ہوتا۔ آج جو ڈالر 200 روپے پہ چلا گیا ہے، پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی ہے، چیزیں ساری ہماری معیشت کی چولیں انہوں نے 1.5 مہینے میں، 1 مہینے میں جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کی انہوں نے چولیں ہلا دی، ہماری جو تمام ایفرٹ تھی انہوں نے مہینوں میں ان کا بیڑا غرق کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جلدی ان سے جان چھوٹ گئی ہے، ادروائز تو یہ پاکستان کو بہت زیادہ انہوں نے نقصان جو ہے وہ پہنچانا تھا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک نئے الیکشنز کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو حقیقی آزادی مارچ ہے ہمارا بنیادی مطالبہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں۔ جب تک الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوتی یہ تمام ہمارے اقدامات انٹیکٹ جو ہیں وہ رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی صورتحال آپ سے کچھ دیر بعد عمران خان جو ہیں وہ اپنے جلسے میں اچھا یہ بتائیے گا کہ رات 12 بجے جب اعلیٰ عدلیہ کے دروازے کھلے تو مندر کے گھنٹے کی طرح عمران خان سمیت آپ سب لوگوں نے اعلیٰ عدلیہ کو کھڑکایا، ان کی توہین کی،
وہ فیصلہ آپ نے ابھی بھی سمجھتے ہیں وہ رات بات کوئی بھی فیصلے 100% انسانوں سے فیصلے صحیح بھی نہیں ہوتے 100% غلط بھی نہیں ہوتے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک فیصلہ آپ نے صحیح کیا ہے تو پھر آپ غلط نہیں کریں گے, غلط کیا ہے تو صحیح نہیں کریں گے, اور جو غلط ہے اس کو آپ کو غلط کہنا چاہیے, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. یہ فرمائے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں وقت چاہیے اکتوبر یا نومبر تک, کیا آپ سمجھتے ہیں اگر وہ وقت مانگتے ہیں ان کو دیا جائے گا یا نہیں؟ کوئی وقت نہیں ہے جی. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 218 بالکل واضح, اس آئین کا آرٹیکل 218 کے مطابق 90 دنوں میں آخری مردم شماری کے مطابق جو حلقہ بندی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ نے الیکشنز کروانے ہیں. سو تمام جو حلقہ بندیاں ہیں وہ اس وقت آخری مردم شماری کے مطابق ہوئی ہیں, کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے کسی معاملات کی. اور جو اصلاحات بھی چاہیے سپریم کورٹ نے اپنے اس میں بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس لے آئیں, ہم وہ کر دیں گے, اور پریزیڈنشیل ریفرنس سے بھی آ سکتی ہیں, سو وہ پرابلم نہیں ہے. بتائیں کہ جو انتخابات ہوں گے اس سینیریو میں بغیر اصلاحات کے, ان کا جو رزلٹ آئے گا تحریک انصاف کو قبول ہوگا کہ یا پھر احتجاج ہی کیا؟ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تبدیلی ہونی چاہیے, الیکشن کمشنر کی تبدیلی ہونی چاہیے. باقی کو بڑی اصلاحات کی اس وقت نہیں ضرورت, اور جو بھی اصلاحات کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے آرڈیننس کی صورت میں کر سکتی ہیں. موجودہ حالات میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے بنے گا؟ یہی سوال جو ہے نا تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ایک باقاعدہ کمپلین چلائی گئی اور اس میں بہت ساری باتیں سچ میں تھیں. تو اب جب الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسی چیف الیکشن کمیشن کے نیچے اگر الیکشن ہوتے ہیں کیا آپ نہیں, ہمیں قبول نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کے اندر اگر الیکشن ہوئے تو اس پہ بڑے زیادہ اعتراضات آئیں گے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب یہاں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے پاؤں سے تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت صورتحال بن گئی ہے پاکستان میں, اس وقت ان اسمبلیوں میں کسی پارٹی کے پاس بھی اکثریت نہیں رہ گئی, لہٰذا آپ نے الیکشنز کی طرف جانا ہے. اب الیکشنز ایسے ہونے چاہیے جس پہ تمام فریقین کا اتفاق رائے ہو, اور اس کے لیے جو ہے آپ نے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے بات جو ہے وہ. قومی اسمبلی میں 25 اراکین جو آپ کے تھے انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, 3 آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا, 3 نون لیگ کے 169 رہ جاتے ہیں. اگر آئین میں کیا کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر میجورٹی جس کے پاس ہو وہی پی ایم رہ سکتا ہے, اور آپ کے وہ 25 اراکین آپ کے کسی نمائندے کو پی ایم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کرتے تو نہیں, اس وقت دیکھیے ہم تو اسمبلی میں ہی نہیں ہیں, ہم تو استعفیٰ دے چکے ہیں. اسمبلی میں 172 اراکین پورے کرنا جو پرائم منسٹر ہے اس کا کام ہے. پرائم منسٹر کے پاس 172 بندہ اس وقت نہیں ہے, اور جب 172 بندہ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت نے پی ٹی آئی کا موقف تسلیم کر لیا ہے. وفاقی اور پنجاب حکومت عملی طور پر ختم ہو گئی ہیں. فیصلے کے بعد شہباز شریف, حمزہ شہباز اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. آج ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عہدوں سے الگ ہو جانا چاہیے. حکومت ختم اور اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں. فواد چودھری کا یہ موقف ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانوں کے 100% فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے, الیکشن کمشنر کی تبدیلی ہونی چاہیے. فواد چودھری کا یہ موقف ہے. خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد عظیم صاحب, فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی ختم, پنجاب حکومت کی بھی ختم, لیکن پنجاب میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ارکان نے ووٹ ڈالا تھا اور اسی بنیاد پر حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تھے. لیکن جب میاں شہباز شریف کی حکومت آئی ہے, تحریک عدم اعتماد جو کامیاب ہوئی تھی اس میں میجیکل نمبر تو ویسے ہی پورا ہو گیا تھا. تو وفاقی حکومت کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو گئی, تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں, کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ زیدی صاحب, آپ بھی فواد ہیں اور وہ بھی فواد ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہو فواد چودھری صاحب بھی اس سے متفق ہوں. بالکل نرالی منطق انہوں نے نکالی ہے, اور وہ ان کا جو موقف ہے اسی کو وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. وہ جو 174 ووٹ ان کو ملے, ووٹ آف کانفیڈنس کہیے اس کو, یا ان کا انتخاب جو ہے اس میں جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. جی ہاں, اور اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دیکھا جائے اس طرح سے ٹیکنیکلی باریکی میں اگر جائیں تو 2 ارکان جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے جو تھے وہ ان کے ساتھ گئے ہیں. اگر پارٹی سربراہ چاہتے تو شاید ان کے خلاف منحرف ہونے کا وہ کو بھیج دیتے ریفرنس, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ان کی اشیر بات سے وہ گئے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب کا جو مطالبہ ہے, وہ جو جس چیز کو وہ لے کے چل رہے ہیں اسی کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور وہ آئے دن یہی کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت ہی نہیں ہے,
اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کی جو بات بالکل ٹھیک ہے، پنجاب حکومت جو ہے اس کے حوالے سے ایک تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آتا ہے اور ان کو الیکشن کمیشن واقعی کا جو فیصلہ آتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا. خالد عظیم صاحب، نعیم حنیف صاحب سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. نعیم حنیف صاحب، ابھی فواد چودھری جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج ہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو عہدوں سے الگ ہو جانا چاہیے. شہباز شریف کے بارے میں تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن حمزہ شہباز نے اپنی لیگل ٹیم کو طلب کر لیا ہے. آپ کے پاس کچھ انسائیڈر ہے تو آپ شیئر کیجئے. فواد چودھری خود بھی وکیل ہیں، میرا خیال ہے ابھی انہوں نے اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت نہیں کی، اور وہ یہاں مقامی ہوٹل میں دعوت دے رہے تھے لوگوں کو لانگ مارچ کی، اور وہیں ایک پریس کانفرنس انہیں کر دی جیسے ہی انہیں کان میں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا ہے منحرف اراکین کے حوالے سے. ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں پی ٹی آئی کی کہ تا حیات نااہلی جیسا فیصلہ آئے گا، یا کم از کم ایک ٹینور کی نااہلی جو ہے وہ اس کی سزا سنائی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ منحرف اراکین کو اس فیصلے سے ریلیف ملا ہے کہ تا حیات نااہلی کی جو ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ اس سے بچ گئے ہیں. خالد عظیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اس فیصلے سے وفاق میں میاں شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کے جو نمبرز ہیں ان کا ان اراکین سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ 174 جو ہیں منحرف اراکین کے علاوہ ہیں، اور اگر فرض کریں کہ کاف لیگ کی قیادت جو ہے وہ اپنے 2 ووٹس کے حوالے سے اس طرح کا الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست دے بھی دیتی ہے تو پھر بھی 172 کا نمبر شہباز شریف کے پاس پورا ہے. اب سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے پنجاب کے حوالے سے، ساری کی ساری اب نظریں اور ساری کی ساری امیدیں اور آسیں اب وہاں پر لگ گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. اگر وہ 25 ارکان ہیں، اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو 197 ووٹ پڑے تھے حمزہ شہباز شریف کو جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے پنجاب اسمبلی میں، جب اس کی ووٹنگ کروائی گئی. اور اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ قائم مقام گورنر ہیں، مگر انہوں نے قائم مقام گورنر کا حلف نہیں اٹھایا. ہاں لیکن اب تو ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. توفیق بٹ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت جانے کے بعد وفاق میں رہنے کی کوئی تک بنتی ہے پھر، چونکہ وفاق میں تو ویسے ہی بیساکھیوں کے اوپر ہیں وہ؟ بالکل جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، اور یہ ان کو ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے تھی. کوئی آئین جو ہے وہ آج تو نہیں بنا ہے، آئین تو پہلے سے موجود ہے، اور آئین میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی منحرف رکن ہے جو پارٹی سے اختلاف کرے گا تو اس کے کیا پوزیشن ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سیاسی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے اس کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ کچھ قوتوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ہے یہ ساری گند جو ہے وہ ڈالا ہے، اور اس سے ہمارا آئین بھی متاثر ہوا، اس سے جو ہماری سیاست ہے وہ مزید جو ہے وہ گندی ہوئی ہے. پنجاب کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ اگر ابھی جو نعیم حنیف صاحب بتا رہے تھے کہ انہیں 192 ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں، اور کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی جو ہے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس سے ہٹ کے ہو. وہ یقیناً اس بات کو پیش نظر رکھیں گے، سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کو وہ یقیناً پیش نظر رکھیں گے، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ کوئی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا. ہاں، نعیم حنیف صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ جی ان کی تاحیات نااہلی ہو جائے، اور وہ نہیں ہو سکی. وہ ان کی خواہش کی تکمیل جو ہے وہ یعنی نہیں ہو یہ سکی. کہا جا سکتا ہے کہ منحرف اراکین کو اس فیصلے سے ریلیف ملا ہے. آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل ہوئی اور اس کا فیصلہ بھی آج آ گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ساتھ توفیق بٹ صاحب موجود تھے، نعیم حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بے حد شکریہ.